बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा मसला है वो हमें शेर अफजल मरवत साहब का पार्टी में होना या फिर पार्टी से चले जाना नज़र आ रहा है, क्योंकि जो दीगर मामलात या मसाइल हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात में सानवी हैसियत इख्तियार कर गए हैं। मुझे उन लोगों ने निकलवाया जिन्होंने मुझे कभी कबूल ही नहीं किया, ये कहना है शेर अफजल मरवत का। लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कप्तान या इमरान खान साहब जो हैं वो मरवत से इस हद तक बेमुरवत क्यों हो गए, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। ये भी आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के ऊपर भी बात करेंगे कि आखिर जो मसाइल थे वो तो पसे पुश्त रह गए कि किस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत जा रही है। पार्टी के अंदर जो धड़ेबंदी है उसका तासुर हकीकत है या फिर ये सिर्फ महज इसे एक प्रोपेगेंडा करार दिया जा सकता है। अदालतों के ऊपर भी बात करेंगे। अदालत में भी इस दफा जो लड़ाई हमें नजर आ रही है या जो नोक झोंक नजर आ रही है वो एक अगले मरहले पर नजर आ रही है, मगर इस मरतबा जो है वो आपस में जजेस का मामला हमें नहीं नजर आ रहा। यहां पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब और अटॉर्नी जनरल जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं। ये मामला क्या है, इसका भी पूरा बैकग्राउंड और इसकी जो सूरत हाल है वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। तो जैसे मैंने आमिर साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिक्स में जो भी चीज़ देखें तो पीटीआई के मामला सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं और पीटीआई में जो टॉप ट्रेंड है वो इस वक्त मरवत साहब हैं। लेकिन सवाल यही सर्कुलेट कर रहा है कि खान साहब इतने बेमुरवत क्यों हुए मरवत से, वजह कोई और है या फिर सवाबी का जलसा है? मैं आपकी इजाज़त से थोड़ा सा पाकिस्तान से बाहर जो मामला चल रहे हैं उस पर जिक्र कर लूँ कि गाज़ा का जो अमन हुआ था, ट्रूस जो हुआ था, वो इतना कोई पायदार नहीं लग रहा। सदर ट्रंप साहब ने वहाँ जब से ये ऐलान किया है कि वो गाज़ा की पट्टी पे अमरीकी कब्ज़ा करेंगे, उसको खाली कराएंगे और उनका इनखला करके उसको आबाद करेंगे, पूरी दुनिया भर में उसकी मजम्मत की गई है, इवन कि उनके एलाइज़ ने की हुई है, मगर वो इस पे तुले हुए हैं। इसराइल उस पर बहुत खुश है। और उसके बाद फिर ट्रंप साहब ने शुरू में मिस्र और उर्दन ने इसके ऊपर इसकी मुखालफत की थी, मगर जब से उर्दन से ये कहा गया है किंग अब्दुल्ला को कि आपके पैसे बंद कर दिए जाएंगे, तो उनके यहाँ भी नरमी आ गई है। और अगर ऐसा होता है तो साथ में इसराइल ने धमकी दे दी है कि उनके बाकी लोग जो अगवा किए गए वापस ना किए गए तो हफ्ते के रोज से दोबारा जो अमन ख़त्म होके जंग शुरू हो सकती है। सो जंग के बादल वहाँ भी मंडला रहे हैं और यूक्रेन में भी हालात ठीक नहीं है। हमारे पे कई हवाले से उसका इम्पैक्ट आता है। एक इम्पैक्ट तो हमारे पे इकनॉमिक आ जाता है कि ये दोनों जगहों से अगर हालात कशीदा होते हैं तो पेट्रोल की पैसे वो बढ़ जाएगी, फ्यूल कॉस्ट जो है ना ऊपर चली जाएगी। और हमारे हमेशा ही 3 महीने के अभी हमारे पास $11 बिलियन जो पड़े हुए हैं वो 3-2.5 महीने के तकरीबन पड़े हुए हैं। तो अगर ये पेट्रोल महंगा हो जाता है दुनिया की मंडियों में तो हमारे लिए वो भी रिपरकशंस हैं और भी जो है, क्योंकि मिडिल ईस्ट पे बिल्कुल हम उससे मुल्का हैं। इसी सिलसिले में जो है प्रेसिडेंट अर्दगान तुर्की के आए हुए थे, हमारे लिए वो बहुत अहम है। तुर्की से हमारे बहुत दरीना खिलाफत के ज़माने से ताल्लुकात हैं और वो भी रुखसत हो चुके हुए हैं। उससे अमंग अदर थिंग्स और भी बहुत वजूहात हैं ताल्लुकात की उनके साथ। मगर इस वक्त हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो हमारा कश्मीर का स्टांस है, जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, वो कश्मीर पे भी हम करते हैं और हम उनकी कब्रस के अंदर जो टर्किश साइप्रस है उसको हम सपोर्ट करते हैं, वहाँ भी सेल्फ डिटर्मिनेशन का मसला है। और फ़लस्तीन भी आज़ादी हक दही सेल्फ डिटर्मिनेशन का ही मसला है। ये तीनों मुल्क हम जो है इस फलसफे पे जुड़े हुए हैं। सो उनका आना बहुत यहाँ अच्छे तरीके से उनको रिसीव किया गया, अच्छा किया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। मगर क्या करें, ये जो बैरूनी मुल्क जो मामला चल रहे हैं इस पे हमारी इतनी नज़र नहीं है, हालांकि पूरी दुनिया इस वक्त इस पे नज़र रखे हुए है कि अमेरिका की रोज़ की जो पॉलिसियाँ आ रही हैं ट्रंप पे उनके क्या असरात आते हैं। पर हम यहाँ दाखिली मामलात में बहुत बुरे तरीके से उलझे हुए हैं और उसका दूर तक कोई हल नहीं नज़र आ रहा। पीटीआई की जो है न साफ नज़र आता है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो पार्लियामान में वैसे ही वो कॉर्नर
کر دیے گئے ہیں. عدالت میں ان کی خطوط اور ان کی تمام جدوجہد کوئی کارآمد نہیں ہو رہی. آج ہی جو ہے وہ 7 جج جو ہے ایک قائم مقام سپریم کورٹ کے اندر بھی لگ گئے ہیں اور 4 ہائی کورٹوں کے اندر قائم مقام جو ہے چیف جسٹسز بھی لگا دیے گئے ہیں. اور ایون کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب انہوں نے بھی جو ایگری کیا تھا کہ یہ سینیورٹی کا جو مسئلہ ریز کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے 5 ججز نے جس سے انہوں نے ایگری کیا تھا تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اس کو رد کر دیا کہ میں ان سے ایگری نہیں کرتا, اس پہ تفصیلاً بات کریں گے. مگر ابھی جو ہے ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی کہ عمران خان تواتر سے خط لکھی جا رہے ہیں آرمی چیف کو, 3 خط لکھ چکے ہیں اور آج آرمی چیف نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہ تو میں نے کوئی خط ریسیو میں نے کیا ہے اور اگر آئے گا بھی تو میں حکومت کو وہ ارسال کر دوں گا وزیر اعظم کو. لیکن یہ تو اوپن ہے عامر صاحب, اس میں کاغذ کا ٹکڑا کہاں سے آیا؟ بہرحال وہ جواب ان کا آ گیا ہے جس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ وہ سنوائی ان کی جو میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہو رہی. اب یہ نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کی جو ہے کیا حکمت عملی ہوگی. اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں, آپ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ کیا ان کی اسٹریٹجیز ہیں, ان کی پالیٹکس کیا ہیں, کیا وہ کر رہے ہیں اور اصل میں پی ٹی آئی میں کیا ہو رہا ہے, اسی پر بات کر لیتے ہیں. اس وقت پی اے سی کے چیئرمین بھی ہیں اور خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کے صوبائی صدر بھی ہیں جنید اکبر صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بے حد شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. جی جنید اکبر صاحب, آج آپ عمران خان کو ملنے گئے ہوئے تھے تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی غالباً 2 گھنٹے کے لیے, مگر آپ کو اور باقی لوگوں کو ملاقات کا موقع نہیں ملا. مگر بہرحال جو گنڈا پور صاحب سے آپ کی اطلاعیں آئی ہیں تو کیا ہوا وہاں پہ اور آپ کی ملاقات کیوں نہیں ہو پائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بڑی مہربانی, شکریہ جی. اصل میں جی آج تو مجھے بلایا گیا تھا لیکن آج میں اٹک گیا ہوا تھا. وہ ہمارے کی پی کی کے جو ورکر وہاں پر تھے تو میں نے ملاقات میں تو کوشش کی کہ میں واپس ٹائم پہ پہنچ جاؤں, لیکن وہ سارے کی پی کے ورکر تھے تو ٹائم لگا, میں تو پہنچ نہیں سکا. لیکن جو باقی ممبران صاحبان گئے تھے جس کو میرے ساتھ بلایا گیا تھا تو اس کو اس بھی روایت 3ری دفعہ وہ بیچارے گئے, 2-3 گھنٹے اس کو کھڑا کیا اور پھر آج ملاقات نہیں کرنی تھی. سی ایم صاحب کی ملاقات ہوئی لیکن سی ایم صاحب سے چونکہ مسلسل میری میٹنگ تھی, وہ ایم پی اے صاحبان تھے, تنظیم کے لوگوں تھے, تو میری سی ایم صاحب سے بات نہیں ہوئی. سی ایم صاحب اور خان صاحب کے درمیان کیا بات ہوئی تو میں تو پہنچ بھی نہیں سکا, لیکن باقی جو میرے ساتھ اور بھی 5 بندے تھے اس کو ملاقات آج پھر نہیں کرنے دی گئی. جی ہم دیکھ رہے تھے کہ تیمور جھگڑا صاحب بھی تھے, شاہد کھٹک بھی تھے اور بھی 3 لوگ تھے جن کی ملاقات نہیں ہوئی, پر ان کی بڑی تفصیلاً 2 گھنٹے کی بتایا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی. ہمیں بتایا یہ گیا تھا کہ یہ ملاقات اس پیرائے میں بھی آپ کو اور علی امین گنڈا پور کو جو سوابی کے جلسے میں سٹیج کے اوپر ایک ٹسل نظر آئی اور جس کے بعد پھر ان کو ایکسپیل کر دیا گیا شیر افضل مروت کو, تو یہ آپس میں وہاں پہ معاملات طے کروانے کے لیے بلایا گیا تھا. تو آپ کو بہرحال اطلاع تو آئی ہوگی کہ ابھی ان کی سوچ کیا ہے خان صاحب کی اور وہ کیا احکامات کیا ہیں آپ کے لیے اور باقی لیڈرشپ کے لیے. نہیں, مجھے چونکہ علی امین صاحب سے میرا رابطہ نہیں ہوا, میری ملاقات نہیں ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے میں کوشش کروں گا کہ خان صاحب سے ملاقات کر لوں اور اس سے رہنمائی لوں گا جس طرح خان صاحب حکم کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اپنی یا میں سمیت کسی کی پارٹی میں کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہے. ایک طرف خان صاحب ہے, دوسرا پھر ووٹر ہے, درمیان میں ہمارا جس پہ خان صاحب کا ہاتھ ہوگا تو پارٹی کا ورکر اسی کے ساتھ ہوگا. تو باقی خان صاحب جو فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس کی لبیک کہیں گے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہمیں بھی ہمیشہ یہی بتایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی میں حکم جو ہے عمران خان کا چلتا ہے, تو شیر افضل مروت کو ان کے حکم کے تحت ہی جو ایکسپیل کیا گیا. مگر پارٹی میں جس قسم کی آج آوازیں آ رہی ہیں, تھوڑا سا کافی لوگ ان کے ساتھ آپ کے سمیت کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ کہا گیا ہے شہریار آفریدی کی طرف سے, آپ کی طرف سے, شوکت یوسفزئی کی طرف سے کہ ہم جا کے خان صاحب سے بات کریں گے کہ ذرا بہت زیادہ ان کو سزا کر دی گئی ہے تو ذرا نرمی کی جائے. اور آئی ایم شور علی امین گنڈا پور نے بھی یہ جا کے بات کی گئی ہو
تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نرمی آپ کے انسسٹ کرنے کے بعد یہ دکھائی جائے گی؟ نہیں، میں بالکل مانتا ہوں کہ مروت صاحب کے مجھ پہ کافی احسانات ہیں. جب مجھ پہ برا وقت تھا تو سب سے جو مضبوط آواز تھا جو میرے لیے اٹھتا تھا وہ مروت صاحب کا تھا. تو بالکل میرے اس کے ساتھ ہمدردیاں بھی ہے اور میں نہیں چاہوں گا کہ پارٹی سے کسی کو بھی نکالا جائے. لیکن باقی یہ ہے کہ خان صاحب کا حکم ہمارے لیے فائنل ہے، اس پہ ہم تو بات ہی نہیں کر سکتے. پارٹی میں ڈسپلن ہونا ضروری ہے، اس پہ مروت صاحب کو بھی احتیاط کرنا چاہیے تھا. باقی میں جب خان صاحب بلائے مجھ سے اگر رائے مانگی گی تو میں اپنی رائے کا اظہار اس کے سامنے کروں گا. باقی جو خان صاحب کا حکم ہے وہ اس پہ ہم انشاءاللہ لبیک کہیں گے. تو اسی کوئی بات نہیں ہے کہ خان صاحب کا حکم دے اور ہم اس کو پورا نہ کرے، لیکن اگر خان صاحب نے رائے مانگی تو میں ضرور اپنے رائے کا اظہار کر لوں گا. لیکن جنید اکبر صاحب، یہ جو مروت صاحب سے بے مروتی کا معاملہ ہے، اس میں صرف عمران خان صاحب کا معاملہ نہیں ہے. یہ ہمیں تو پہلے دن سے نظر آ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کو لے کے مروت صاحب کو لے کے انسیکیورٹی شو کی جاتی ہے. وہ بڑے کراؤڈ پولر ہیں، سب کو پتا ہے. پی ٹی آئی کی انہوں نے بڑی اسٹرگل کے اندر انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی پارٹی کے اندر جو لوگ مجھے پہلے دن سے قبول نہیں کر رہے تھے انہوں نے مجھے نکلوایا. کیا عمران خان صاحب کے فیصلوں کے اوپر کوئی اثر انداز ہوتا ہے یا یہ صدرن عمران خان صاحب کی فیصلہ ہے؟ نہیں، خان صاحب کے فیصلے پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوتا. خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں اور وہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ پارٹی میں کسی کی گروپ بندی سے یا کسی کی آنے یا جانے سے تو نہیں ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں اختلاف ہے. میں نے کہا بالکل اختلاف ہوتا ہے. اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں پر آگے بڑھنے کا مواقع ہو. اگر مجھ جیسے لوگ، جو میں یونین کونسل کی صدارت سے ہو کے صوبائی صدر بناؤں، اگر مجھ جیسے لوگ اس پوزیشن پہ آ سکتے تو ہر بندے کو موقع ہوتا ہے. ہاں، اس پہ بات ہو سکتی کہ اظہار رائے ہمیں کہاں کرنی چاہیے. تو باقی پارٹیوں میں تو سب کو پتا ہے کہ وزیر اعظم کس نے بننا ہوتا ہے، چیف منسٹر کس نے بننا ہوتا ہے، صدر کس نے بننا ہوتا ہے. باقی محنت بھی کرے تو آگے نہیں بڑھ سکتے. پارٹی پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جہاں پر آگے بڑھنے کا مواقع ہر بندے کو ہوتا ہے. ہر بندہ آگے جا سکتا ہے. جس طرح کافی نئے لوگ ہیں جو کس کی نہ فیملی بیک گراؤنڈ تھا، نہ پولیٹیکل کوئی بیک گراؤنڈ تھا، نہ اس طرح کے تھے کہ نہ وہ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ تھے، پھر بھی پارٹی میں وہ چیف منسٹر بھی رہے، صدارت بھی لی، کافی اچھے عہدوں پہ رہے. تو جب ہر بندہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں اختلاف ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پارٹی کا ورکر عمران خان صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. 3 دفعہ میں رہ چکا ہوں. لیکن یقین کرے اگر آج بھی خان صاحب کا ہاتھ مجھ پہ نہیں ہوگا تو میں کونسل نہیں بن سکتا. تو یہ اختلافات اور یہ آگے بڑھنے کا موقع وہ خان صاحب فیصلہ کرتے. اور خان صاحب نے ہمیشہ میرٹ پہ فیصلہ کیا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس کھلاڑی کو کس ٹائم میں نے اس کو. جنید اکبر صاحب، شیر افضل مروت کا جو آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اپنا پیغام کہ لگتا یہ ہے فیصلہ ان افراد نے کرایا جنہوں نے مجھے پارٹی میں قبول ہی نہیں کیا. معلومات کی محدود رسائی پارٹی کے لیے عدم مفید لوگوں نے اور خان صاحب کو درپیش چیلنج سمجھتا ہے. مشکل حالات میں ڈٹے پی ٹی آئی کے رہنما کارکن ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں. جو ہے یہ اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کبوتر ان کو پیغام رسانی کرتے ہیں وہ ان کا قصور ہے، جبکہ یہ آرڈر کرنے والے کا یعنی خان صاحب کا نہیں قصور ہے. کبوتر غلط ہیں. یہ کون ہے کبوتر؟ نہیں، میں مروت صاحب میرے بھائی، میں اس کی رائے کا احترام کرتا ہوں. لیکن پہلے یہ تھا میں خود بھی اس کا میں نے شکایت کی کہ مخصوص لوگ جا کے وہاں پر، کیونکہ خان صاحب کو فیصلے کرنے میں پھر آسانی نہیں ہوگی. مخصوص سوچ کے لوگ وہاں جاتے. خان صاحب پرائم منسٹر رہے ہوئے ہیں، 26 سال سے سیاست کر رہے ہیں. وہ کوئی بچے تو نہیں ہیں کہ لوگ جائیں گے اور وہ ان کی باتوں میں. جی پلیز مجھے بات کرنے دیں. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ جیل میں چونکہ ہفتے میں ایک دن ملاقات کی ہوتی تھی جس میں اپوزیشن لیڈر صاحبان، سینیٹر اس کا بھی ہوتا، 3-4 مشکل سے 3 یا 4 بندے ہوتے تھے. تو میری بھی یہ خواہش تھی کہ یہ سرکل کو بڑھا دے. لیکن اب کافی زیادہ لوگ جاتے ہیں. وہی والا معاملہ نہیں. ابھی تو جب 9 مئی کے کیسز لگتے ہیں تو سارا دن ایسا ہو جیسا جلسہ ہو. کئی بلکہ میں کہوں کہ درجنوں لوگ وہاں ہوتے، وکیل بھی ہوتے اور بھی لوگ ہوتے جو اس ایف آئی آر میں نامزد ہوتے وہ بھی ہوتے. تو میرا خیال ہے وہ والا معاملہ اب نہیں رہا. ہر خان صاحب کو کافی سورسز سے وہ انفارمیشن پہنچتے ہیں. اور ابھی میرا خیال ہے وہ پہلے والا معاملہ نہیں رہا کہ مشکل سے 3-4 بندے جاتے تھے. اب بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور خان صاحب سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں.
کو جو لگایا گیا تھا وہ حکومت سے پارٹی کو علیحدہ کرنا مقصد تھا اور کنسولیڈیٹ پختہ کرنا تھا مقصد پارٹی کو. اور آپ میں آپ کے منہ پہ یہ کہوں گا کہ بڑے نرم گفتار ہیں. آپ کو میں نے نہیں سنا اپنی پارٹی کے کسی بندے کے متعلق بھی سخت بات کرتے ہوئے, مگر اس کے باوجود وہاں پہ کوئی لگتا ہے کہ حالات کنٹرول میں نہیں ہے صوبے میں. گروپنگ بلکہ آگے سے بڑھ گئی ہے. پہلے وہ آپس کی گروپنگ تھی, اب وہ کے پی ورسز پنجاب بھی ہوگی کہ جی پنجاب کے لوگوں کے کہنے کی وجہ سے خان صاحب نے مروت کو نکال دیا. نہیں, میں آپ کو بتا دوں کہ گروپنگ کی کوئی اگر وہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ پارٹی میں گروپیں نہیں ہے. اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتائی کہ یہاں ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے, تو جب آگے بڑھنے کا موقع تھا ایک دوسرے میں کمپٹیشن ہوتی ہے تو یہ نیچرل بات ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ گروپنگ کی کوئی حیثیت نہیں. مجھ سمیت پارٹی میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو خان صاحب کے آشیرواد کے بغیر یا خان صاحب کا اس پہ ہاتھ نہیں ہے, اس کو لوگوں کا سپورٹ ہو یا اس کو ووٹ ملے, تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. گروپنگ ہو یا نہ ہو, گروپ ایک ہی گروپ ہے, وہ عمران خان صاحب کا ہے اور ورکر کا ہے. درمیان میں جو کوشش بھی کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا. خان صاحب کا ہاتھ جس پہ ہوگا قوم اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کے پی میں بہت بڑے بڑے نام تھے, بلکہ پنجاب میں بھی تھے, وہ فارغ ہو گئے. تو ابھی خان صاحب کے ورکت اس کے ساتھ جڑے ہو رہے گا, اور جو خان صاحب کے ساتھ جڑا رہے گا, جو خان سے وفادار رہے گا, ورکر اس کے ساتھ جڑے رہیں گے. تو اس میں کسی گروپنگ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تو جنید اکبر صاحب معاف کیجئے گا پڑتا ہے جب سٹیج کے اوپر آپٹکس بری ہوں, ایک دوسرے کے متعلق نعرے لگائے جا رہے ہوں, کندھے ایک دوسرے کو مارے جا رہے ہوں, تو ایک تو ڈویژن تقسیم نظر آتی ہے پارٹی میں کہ بجائے اس کے کہ عمران خان کے لیے سٹرگل کریں گے, آپس میں لڑائی مار کٹائی کر رہے ہیں, اور پھر وہ اس کا ایک ڈی مورلائزنگ افیکٹ بھی آتا ہے. اب جو ہے آپ نے سوابی میں جلسہ کر لیا, اور باقی جو میں ابتدائیے میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی, عدالتوں میں جو ہے آپ کا جو موقف ہے وہ نہیں تسلیم کیا جا رہا. خط جو آپ آرمی چیف کو لکھ رہے تھے, آج بڑا وہاں سے سخت جواب آ گیا ہے کہ جی نہ ہمیں ملے ہیں اور نہ ہم انٹرٹین کریں گے, اور وہ وزیر اعظم کو بھیج دیے جائیں گے. اب آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتا دوں محمد صاحب, ہم نہ تو مایوس ہے اور نہ ہم لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کیا حاصل کر رہے ہیں. ہم مسلسل حاصل کر رہے ہیں. ہمارا گراف مسلسل, چاہے جو کوئی مانے یا نہ مانے, ہمیں پتا ہے کہ لوگ کیونکہ یہاں پر لوگوں کی اداریاتی مجبوری ہوتی ہے. اداریاتی مجبوروں کے علاوہ ہمیں پتا ہے کہ کس پہ کس کا پریشر ہوتا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہر روز جو ہے ایک بہت بڑی طاقت بنتی جا رہی, اور ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کوئی ہمارا خط دے کے سنے یا پڑھے یا نہ پڑھے. ہم اپنے آپ فرض ادا کر رہے اس ملک کے لیے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمیں ادارے میں کسی کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ ناراضگی ہو سکتی ہے, لیکن میں اس ادارے کو اون کرتا ہوں. عمران خان اس اداروں کو اون کرتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط ادارے ہوں, کیونکہ مضبوط ادارے مضبوط پاکستان کی علامت ہے. میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ اداروں اور لوگوں کے درمیان فاصلے بڑھے. مجھے بھی اتنا دکھ ہوتا ہے جتنا ادارے کے اندر کسی کو ہوتا ہے کہ عوام کے اور اداروں کے درمیان فاصلے کیوں بڑھے. میری خواہش ہوگی, میری قیادت کی خواہش ہے کہ یہ فاصلے کم سے کم ہو, اور اس میں مجھے کوئی شرم نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اداروں سے ہم بات کرنے چاہتے, بالکل ہم چاہتے ہیں. میں مختلف لوگوں سے ملا, مختلف لوگوں سے میں نے رائے لی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یقین کرے اتنے عجیب قسم کے مشورے مجھے اپنے ورکر نے دی. وہ فرسٹریٹڈ ہے, اور یہ میں اس دن سے ڈر رہا ہوں اگر قیادت کے بغیر یہ ورکر نکل آئے. یقین کرے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. یہاں پر لوگ یہ سمجھ رہے کہ پی ٹی آئی ورکر ڈرا ہے یا دبا ہے. نہ پی ٹی آئی کا ورکر دبا ہے نہ ڈرا ہے. وہ آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے لیے جان دینے کو تیار ہے, اس ملک کے لیے جان دینے کو تیار ہے. وہ فخر محسوس کرتے. متین صاحب, میں آپ کو یہ بتا دوں, میرے اپنے ڈسٹرکٹ کے ایک بندہ تھا, وہ ابھی جیل میں ہے. اس کے والد صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا. وہ لسٹ میں اس کو سرکل کسی نے اس کے نام سے سرکل تھا اس کے نام پہ. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میں نے صاحب مجھے نہ چھپائے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا. مجھے فخر ہوگا اگر میری پاکستان کے لیے میرے بیٹے نے جان دی ہوگی. یہ اس طرح کے جذبے لوگوں میں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ بڑی مثبت گفتگو فرما رہے ہیں, اداروں کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں, مگر تلخ حقیقت یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
پہلے آپ نے ایک بیان دیا کہ اگر ہمارے ساتھ ہمیں اسلام آباد نہیں آنے دیا جائے گا یا روکا جائے گا تو ہم جی ٹی روڈ بھی بند کر دیں گے، شانگلہ بھی بند کر دیں گے اور سی پیک بھی بند ہو جائے گا. مگر اس کے بعد آپ نے سوابی میں جلسہ کیا، چلیں مان لیتے ہیں کہ بڑا جلسہ ہو گیا، مگر اس کا کوئی پریشر نہیں. آپ نے صوبے میں جتنے مرضی جلسے کرتے رہے، اس سے عمران خان آپ کے خیال میں باہر آ جائے گا؟ نہیں، ہم نے تو عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے 8 فروری کو جلسہ نہیں کیا تھا. ہم نے یہ ثابت کرنے کے لیے کیا تھا کہ پچھلے 8 فروری کو بھی مینڈیٹ عمران خان صاحب کا تھا اور آج بھی 8 فروری کو ہے. لوگ اسی کے ساتھ جڑے ہوئے، چاہے جتنی ریاست نے جبر کی، ظلم کیا، چادر دیواری پامال کی، ہر حد تک گئے، ہمارے لوگوں کو اٹھایا، بلکہ MNS کی خواتین کو، بچوں کو معاف کیجیے گا، پی ٹی آئی یہ بہت دفعہ ثابت کر چکی ہے کہ وہ جب جلسہ کروانا چاہیں، جہاں بھی کروانا چاہیں وہ کروا لیتے ہیں. ہمارا خیال تھا کہ اب مقصد جو ہے وہ عمران خان کی رہائی ہے، اس کے لیے پریشر کریٹ کرنا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ مقصد نہیں تھا. نہیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری کا جلسہ جو ہمارا تھا وہ ہمارے جو مینڈیٹ ہم سے چوری ہوا ہے اس کے لیے ہم نے کیا تھا. جو بات آپ کر رہے ہیں، میں نے مجھے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی. میں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس مختلف اسٹریٹجی ہے، ہم وہاں بھی جا سکتے ہیں، ہم KP میں بھی آ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، ہم ڈی چوک میں بھی جا سکتے ہیں. مختلف آپشن ہیں جو ابھی تک فائنل نہیں ہوا. جو خان صاحب حکم دے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ کریں گے. اور میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ سر جی، میں اکتوبر میں جب ہم آ رہے تھے تو ہمیں اپنی ریاست سے اس طرح کی توقع نہیں تھی جس طرح ہمارے ورکر کو کے ساتھ کیا. 38 گھنٹے جو ہے میرے ورکر کو رکھا گیا. جو پولیس وین ہے اس میں نہ اس میں واش روم تھا، نہ اس کو کھانے کیا دیا گیا. اور 45 بندے، جس میں مشکل سے اس گاڑی میں 10-12 بندے آ سکتے تھے، اس کو کڑا کر دیا گیا. وہ ظلم کیا گیا تھا. چھوٹے کمروں میں 3 دن اس کو کھانا نہیں دلایا گیا. تو جب ہم نومبر میں آ رہے تھے تو میری وہ اسپیچ ریکارڈ پہ ہے، میں نے کہا وہ بندے جائے جو ہے جیل برداشت کر سکتا ہے، جو سختی برداشت کر سکتا ہے. لیکن اس دفعہ میں نے جب کہا، میں نے کہا اس دفعہ وہ لوگ آئیں گے. ہمیں نومبر میں ریاست سے یہ امید نہیں تھی کہ گولیاں چلائے گی. تو ہم نے اس دفعہ میں نے کہا کہ گولیوں کے چلنے کے بعد سے ایک جو ہے خاص طور پہ آپ کی جو لیڈرشپ باہر ہے، ایک بہت بڑا طبقہ اس کا، اور مان لیتے ہیں خاص طور پہ پنجاب والے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا دوبارہ اس طرح کا رسک لیا جائے. ڈر گئے ہیں. نہیں، قیادت چاہے یا نہیں چاہے، عوام چاہتی ہے کہ ہم نکلے. قیادت، مجھے پنجاب کی قیادت سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے. ان بیچاروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، 60-70 FIR ہر بندے پہ ہے. کبھی ایک راولپنڈی میں ہوتا ہے تو دوسرا لاہور میں ہوتا ہے تو تیسرا فیصل آباد میں ہوتا ہے. ان کے گھروں پہ سے جس طرح رٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ہوتا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ جو ہوتا ہے، یہ تو تنقید کرنا آسان ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ کس مشکل سے گزر رہے. لیکن ایک حد ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے پر وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں، پہلی دفعہ جب میں نے FIR میں اپنا نام دیکھا، یقین کرے مجھے کچھ ہونے لگا. اب مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ FIR میں میرا نام آئے. میں کبھی سیاست میں کرتا تھا، میں نے پولیس چوکی نہیں دیکھی تھی، میں نے جیل نہیں دیکھا. میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. میں مہینہ رہوں، سال رہوں، میں نے کوئی مسئلہ نہیں. پہلے لیکن ابھی جنید اکبر صاحب، آپ نے کہا کہ آپ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جب کال دیں گے تو اسی طرح سے ہم آگے بڑھیں گے جیسا وہ کہیں گے. عوام کی بھی بات آپ نے کی کہ آپ نے کہا کہ اس دفعہ ذرا میں نے کچھ مختلف اعلان یہ کیا ہے کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ احتجاج کے لیے آئے جو گولی کھا سکتے ہیں. آپ نے یہی بات کی. لیکن عوام تو ہر دفعہ عمران خان صاحب کی کال پہ نکلتی ہے، مگر ان کا ایک احتجاج ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نکلتے ہیں مگر لیڈرز بھاگ جاتے ہیں. تو اس دفعہ آپ کی لیڈرشپ کیا کرے گی؟ کھڑے رہیں گے، چلے جائیں گے، کیا ہوگا؟ کیونکہ عوام کو اس کا جواب چاہیے. نہیں، ہم سے اکتوبر میں اور نومبر میں غلطیاں ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ اگر ہم آئیں گے تو اپنی وہ غلطیوں کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے. اکتوبر اور نومبر میں یہ ہوا تھا کہ سارا انحصار ہمارا علی امین صاحب پہ تھا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ نومبر کے جو 26 نومبر کو جب ہم آئے تھے تو میں خود 50 گھنٹے بعد سویا ہوں. تو علی امین صاحب کے لیے تو بہت مشکل تھا، کیونکہ ایک بندے پہ سارا انحصار تھا. تو اسٹریٹجی ہماری یہ ہونی چاہیے تھی کہ مختلف ٹائم پہ مختلف لوگ جو ہے اس کو لیڈ کرتے. باقی یہ اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کچھ قیادت نہیں تھی، لیکن اکثریت MPs MNs میں، لیکن کیونکہ MPs MNs مشکل سے KP میں کتنے ہوں گے؟ 60 70 80 100 سے زیادہ تو نہیں ہوں گے. تو وہ بھی، لیکن ورکر تو زیادہ تھے، ہزاروں میں تھے. جب ہم موٹر وے سے اتر رہے تھے، میں آپ کو بتا دوں، میرے ایسی کوئی
جو ہے ایونٹ میں 96 سے خان صاحب کے ساتھ ہوں. مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایک ایونٹ میں نے مس کی ہو اس ساری عمر میں. میں نے اپنی زندگی میں اتنے لوگ نہیں دیکھے تھے جو 25 کی رات میں نے دیکھے تھے, جو موٹر وے پہ لوگوں کو میں نے دیکھا تھا. لیکن جب ڈی چوک میں یہ واقعہ ہو رہا تھا تو اس ٹائم مشکل سے 10-12 ہزار لوگ تھے. تو یہ ہے کہ ورکر زیادہ ہوتے, قیادت کم ہوتی, قیادت کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی اس کی, کیونکہ صرف علی امین صاحب پہ سارا انحصار تھا, باقیوں کی ذمہ داری نہیں دی گئی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ اگر ہم ملیں گے تو ہم ذمہ داری تقسیم کریں گے اس دفعہ کب آئیں گے, لیڈ کرنا ہے, کون کس ٹائم کس کی ذمہ داری ہوگی. آپ کب آئیں گے, کوئی ابھی تک کوئی ڈیٹس کا یا کوئی لائے عمل ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ کیونکہ 26 نومبر کو 3 ماہ ہو گئے ہیں, اس دوران میں صرف 8 فروری کو ہی ایک آپ نے شو آف پاور کی ہے. تو بڑی ایک جو ایونٹس زیادہ فاسٹ لگتے ہیں, آپ لوگوں کی پیس بڑی اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہی. نہیں, میں نہیں سی کوئی بات نہیں جی. اصل میں جو ہم شاک میں تھے, یقین کرے ہمیں تو اندازہ نہیں ہوتا کہ ریاست اس طرح کرتی ہے جس طرح اس نے گولیاں برسائی ہمارے پرامن ورکرز پہ, جس کے ساتھ وہ ایک احتجاج کر رہے تھے. کوئی ہمیں تو اندازہ نہیں تھا, ہم تو ریاست کو ماں سمجھتے تھی. اس شاک سے اب ہم گزر گئے. اب بھی ہمارے یقین کرے, میں جیل میں گیا تھا, جن لوگوں کے ساتھ جو جیلوں میں جو ہوا ہے اس سے پہلے تھانوں میں. جنید اکبر صاحب, اصل میں 3-4 منٹ ہیں صرف باقی. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی ان کے حق میں شعر مروت کے کیے ہیں, شہریار افریدی بھی ہیں, شاندانہ بھی ہیں, شوکت یوسف بھی ہیں, مگر جو مروت صاحب کا جو بیان آیا ہے اس میں کہیں پشیمانی یا اپنی غلطی کا اعتراف نہیں ہے کہیں بھی. وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب مس لیڈ ہوئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اور جو ہے وہ اس میں کہیں نظر نہیں آ رہا کہ ان کو اپنا بھی کوئی غلطی کا احساس ہے کہ ان سے بھی جو سٹیج پہ ہوا یا اگر جو بیان آتے ہیں وہ کچھ غلط ہوا. نہیں, میں مروت صاحب کی احترام ہے, لیکن میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں, اس کے ہر فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں. مجھے اگر مروت صاحب کے سائڈ پہ بھی غلط ہوتا ہے تو میں بھی اس کو غلط کہوں گا. مروت صاحب کے ساتھ کوئی غلط ہوتا ہے میں اس کو بھی غلط کہتا ہوں. کچھ چیزوں میں مروت صاحب سے غلطیاں ہوئی, کسی اور سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہے, لیکن خان صاحب کے ہر بات کے ساتھ میں کھڑا ہوں. وہ جو بھی حکم دے گا میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا. میری اپنی ذاتی تعلق ہے, ہمدردی ہے, لیکن وہ میرے راستے میں رکاوٹ نہیں ہوگی. مجھے خان صاحب کا حکم سب سے عزیز ہے. وہ جو اس کا حکم ہوگا وہ میرے لیے, اس کے علاوہ میں نے نہ اس پہ تبصرہ کرنا ہے نہ اس کے اگینسٹ جانا ہے. میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں جو خان صاحب کہے. یہ آپ سے تو نہیں, علی امین گڈھا پور سے ویسے پوچھنا چاہیے تھا, مگر آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ پہلے کے پی کا ایک آئی جی صاحب لگائے گئے, اب چیف سیکرٹری صاحب لگائے گئے ہیں. نارملی یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو ہے وفاق بھی جو ہے صوبے سے کی مرضی کے پوچھ کے بھیجتا ہے. تو یہ جو پوسٹنگز ہو رہی ہیں یہ اس میں آپ لوگوں کی مرضی کے پی گورنمنٹ کی ہے, شامل ہے, آپ خوش ہیں؟ نہیں جی, میں یہاں پر میں کیا خوش ہوں. یہاں فیڈرل حکومت کا وہ انٹیریئر منسٹر خود نہیں لگا سکتا, یہاں پر چیف منسٹر کوئی اور دیتا ہے. یہاں ٹرانسفر پوسٹنگ کون کرتا ہے, کیا کرتا ہے, یہاں پوزیشن چینج ہونے سے کیا فرق ہوتا ہے, اختیارات کسی اور کے پاس ہے. یہاں پہ سب کو پتا ہے کہ حکومتیں کون چلاتی ہے, کس کے کنٹرول میں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ صوبے میں ہے چیف منسٹر کے اختیار میں نہیں ہے؟ نہیں, وہ چیف سیکرٹری صاحب پہلے اس کا ابھی پتا چلے گا. باقی تو چیف سیکرٹری صاحب کرتے تھے اور آئی جی صاحب کرتے تھے. پہلے سب کو پتا تھا کہ تو پھر کیا فائدہ آپ کی حکومت کا اگر آپ کے پاس اختیار بھی نہیں ہے؟ تو لوگوں کو یہ آپ پیغام دے رہے ہیں کہ ووٹ دے کے آپ گورنمنٹ میں آپ ہیں تو چھوڑ دیں پھر یہ گورنمنٹ پھر کیوں رکھی ہوئی ہے؟ نہیں متین صاحب, ہم کیوں حکومت چھوڑے؟ جو لوگ غیر آئینی کام کرتے آپ لوگ اس کو کیوں نہیں کرتے؟ کہتے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماضی کے اندر پنجاب کے اندر جو ہے ماضی میں جب یہ اپنی مرضی کے آئی جی سندھ میں نہیں لگائے گئے انہوں نے مزاحمت کی. نہیں متین صاحب, ان کو یہ کہے, ان کو یہ مشورہ دے کہ آئین نے جو آپ کی حدود متعین کیا اس میں رہے. یہ ملک کے لیے بھی پیدامن ہوگا اور جمہوریت کے لیے بھی پیدامن. لیکن آپ کی طرف سے سر کوئی ریزسٹنس نہیں آئی, ریزسٹنس نہیں ہے آپ کی طرف سے اس معاملے پہ کوئی؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ مجھے تو ووٹ ملا ہے, میرا تو حق ہے. جس کا حق نہیں ہے وہ انٹرفیرنس کرے, اس کو سمجھائے, اس کو بتائے کہ آئین نے جو حدود متعین کی اس میں سب رہے. تو یہ آئین کے لیے بھی, اس ملک کے لیے, ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوگا. کیونکہ جو فاصلے بڑھیں
جائیں گے یہ ملک کے لیے خطرناک ہوگا. میں آپ کو ایک بات آخر میں بتاؤں, جب سے خان صاحب نہیں تھے تو کی پی میں غیر مناسب نعرے لگتے تھے, جو خان صاحب کے آنے کے بعد کیونکہ ورک یہ یوتھ کا اس سے امید باندھتے تھے, وہ نعرے ختم ہو گئے. آج وہی نعرے دوبارہ ہو رہے. آج پارلیمنٹ سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا. آج غیر پارلیمانی لوگوں پہ لوگوں کا اعتماد ہے. آج وہاں دیکھے تو لوگ ایسے لوگ, آپ بالکل جنید صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وفاق کو بھی خیال کرنا چاہیے, مگر ماضی میں سندھ کے اندر جب انہوں نے پیپلز پارٹی کی مرضی کا آئی جی نہیں لگایا تھا, انہوں نے اس کو ناکارہ بنا دیا تھا, قبول نہیں کیا تھا, مزاحمت کی تھی. پنجاب کے اندر بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں کہ ان کی مرضی کے صوبے کے خلاف جب آتے ہیں تو وہ مزاحمت کرتے ہیں. آپ کی طرف سے چپ کر کے مان لیا جاتا ہے, کوئی جو آپ کا کام ہے مزاحمت کرنا یا ارسسٹ کرنا, وہ نہیں نظر آتی. نہیں, میں اس میں تو سیم صاحب جواب دے سکتے ہیں, وہ بتا سکتے ہیں کہ آیا اس نے مذمت کیوں نہیں کی, تو وہ بتا سکتے. میں تو پارٹی کے معاملات میرا سنبھالنا میرا کام ہے, اس پہ بات کرنا میرا کام ہے. تو میری تو خواہش ہوگی کہ جس کو مینڈیٹ ملا ہے اس کو اختیار بھی ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے صوبے کے حالات جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اختیار کسی اور کے پاس ہو اور ذمہ داری ہم پہ ہو. فیصلے کوئی اور کرے اور ذمہ داری ہم پہ ڈالے. ہمیں اگر ووٹ ملا ہے تو ہمارے پاس اختیار بھی ہونا چاہیے, پھر ہم جواب دیں گے. تو یہ نہیں ہے کہ اختیار کسی اور کے پاس ہے اور جواب دہ میں ہوں یا میری پارٹی ہے. تو یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے, کیونکہ اس سے فاصلے بڑھ رہے ہیں, اس سے مایوسیاں بڑھ رہی ہے, اس سے جمہوریت سے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے, اور یہ انتہائی خطرناک رہے. یہ ملک ہوگا تو ادارے ہوں گے, ادارے ہوں گے تو ہم ہوں گے. تو یہاں پر آج کوئی ایک ہوگا, کل دوسرا ہوگا. بہت شکریہ جنید اکبر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ, تھینکس سو مچ. جنید اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو عدالتی معاملات کے اوپر بات کریں گے. اسٹے ود اس. کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. عدالتی معاملات کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. ماہر قانون بیرسٹر محمد احمد پنسوتا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. بے حد شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. جی عامر صاحب. جی بیرسٹر صاحب, یہ منو بھائی کی نظم جو اجے قیامت نہیں آئی, اس پہ رائے میں ہم یہ 26ویں آئین کی ترمیم کی قیامت, اس کے بعد جوڈیشل کمیشن, آئینی عدالتیں, وہ قیامتیں ہی نہیں بتا رہے. اب یہ روز کی جو نہیں آتی ہے, اب لیٹسٹ یہ ہے کہ 6 سپریم کورٹ کے جج, 1 قائم مقام سپریم کورٹ کا جج, 7 جج سپریم کورٹ میں اور 4 قائم مقام جج ہائی کورٹس کے اندر لگا دیے گئے ہیں. ایون چیف جسٹس آف پاکستان, انہوں نے بھی اس کے اوپر ڈس ایگریمنٹ کیا تھا, اس کو بھی رد کر دیا گیا ہے. اور جو 5 خط لکھا تھا اس کے اوپر تو پہلے ہی فیصلے دے کے اس کو بھی اگنور کر دیا گیا ہے. سو اب یہ بتائیں کہ آگے کیا ہوتا جا رہا ہے, یہ ایسے ہی قیامتیں ہی چلتی رہیں گی؟ دیکھیں سر, جو پاکستان کا موسٹ امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن جس سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ کسی قسم کی ریٹیلیشن یا کوئی چیز شو کرے گا آگے سے, وہ جوڈیشری سے ایکسپیکٹڈ تھی. اور آئی تھنک جو ایکسپیکٹڈ ریزالو ہے وہ بھی کسی نہ کسی سٹیج پر جوڈیشری سے ہی آئے گا. اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اس کو ہم آئین میں الٹیمیٹ آربٹر کہتے ہیں اپنی نظام میں پاکستان میں, کہ الٹیمیٹ فیصلہ ان کا ہوتا ہے. اب جن سے الٹیمیٹلی ایکسپیکٹیشن تھی اور فیصلہ کرنا تھا, وہاں کے اندر ایک بے تحاشا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندر ایک ٹسل بھی چل رہی ہے. دیر آر سیورل ایشوز گوئنگ آن ایز ویل, اور یہ سارے کے سارے ایشوز اسٹیم کرتے ہیں 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے, بیکاز اس کے بعد سارے کے سارے رستے نکالے گئے جس میں آئینی بینچز بنائے گئے, پھر اس میں ڈفرنٹ اپوائنٹمنٹ پروسیسز کیے گئے, پھر جو ٹرانسفرز ہیں فرام ون پروونس ٹو دی ادر, جس کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹرانسفر کو لنک کیا جا رہا ہے کہ جی جیسے ایز ایف کو پاکستان کے آئین کا سب سے امپورٹنٹ حصہ تھا, پھر ججز کو لا کر سینیورٹی دی گئی. آئی تھنک یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ اس طرح کیا جائے جس کی وجہ سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو جوڈیشری کی اپنا اپوائنٹمنٹ پروسیس ہے وہ بھی بڑی بری طرح افیکٹ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کی جو انٹرنل ورکنگ ہے وہ بہت بری طرح افیکٹ ہوئی ہے, جس کا رزلٹ ڈائریکٹلی آپ ججمنٹس میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو سپریم کورٹ کے اندر بھی 2 ڈفرنٹ سیٹ آف ججمنٹس نظر آتی ہیں. ایک وہ ہے جو آئینی بینچز سے آتی ہیں, اور ایک جس طرح منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم غیر آئینی بینچ ہے, ایک وہ ہے جو غیر آئینی ججمنٹس آپ کو نظر آتی ہیں بقول ان کے کوٹ ان کوٹ. سو اس پوائنٹ آف ویو سے جب یہ ساری چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں تو ہمارا جو الٹیمیٹ آربٹر ہے وہ اس وقت اپنے معاملات سے ہی نہیں فارغ ہو رہا کہ وہ کسی طرح ان سچویشنز کو دیکھے. اور دوسری عامر صاحب جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل جو ہیں اس وقت ان جو سٹیم کرتے ہیں, بیکاز ہمیشہ لیگل کور دیا جاتا ہے, پہلے ججمنٹس دی جاتی تھی,
چیزوں کو انٹرپریٹ کیا جاتا تھا. اب وہ جو لیگل کور ہے 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تھرو دیا گیا ہے. جب تک اس 26 امینڈمنٹ کو آپ نے ایک فل کورٹ نے نہ سنا اور اس کے اوپر اپنا ویو نہ دیا, اس کو کسی قسم کی لیجٹمیسی نہیں مل سکے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بار بار ایک ہم سنتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ پاس کر سکتی ہے, پارلیمنٹ کہہ سکتی ہے, پارلیمنٹ یہ کر سکتی ہے, اس پارلیمنٹ کی تو اپنی لیجٹمیسی ان کوسچن ہے تھرو ویریس الیکشن پٹیشنز اینڈ الیکشن کا جو سارے کا سارا پروسیس ہوا ہے. سو یہ سارے کا سارا جیپٹائزڈ, اینڈ آئی تھنک اس کو بڑا آسان طریقہ ہے کہ اس کو کسی طرح فل کورٹ کے آگے رکھ لیا جائے اور اس کے اوپر ڈیسیجن لے لیا جائے. اگر نہیں کیا جائے گا تو آئی تھنک یہ چیزیں اور اس سے زیادہ خرابی کی طرف جائیں گی. فل کورٹ کو اب رکھ بھی لیا جائے گا, یہ ڈیمانڈ پرانی ہو چکی ہوئی ہے, تو اب جو نئے ججز کے آنے کے بعد سے اس کی بھی اوتھینٹسٹی وہ والی نہیں رہتی. آپ جو فرما رہے ہیں کہ جی افیکٹ ہو رہی ہے جوڈیشری, میرا انڈر اسٹیٹمنٹ ہے. یہاں تو ٹوٹل کنٹرول ہے سپریم کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جس طریقے سے لاہور سے لائے گئے, پھر اب قائم مقام سینیورٹی کے نئی ترجیحات نکال کے نئی جو ہے انٹرپریٹیشنز کر کے وہ بھی لگ گئے قائم مقام. پھر ہم نے دیکھا پشاور ہائی کورٹ سے بھی تھوڑے سے بغاوت کے شعلے آتے تھے, وہاں بھی جو قائم مقام چیف جسٹس صاحب لگائے گئے ہیں وہ پیونی جج نہیں تھے. اعجاز انور صاحب کو سائڈ لائن کر کے تو اسلام آباد ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, پشاور ہائی کورٹ سب کچھ لگتا ہے کہ بڑا اکارڈنگ ٹو دا پلان چل رہا ہے. سر میں سمجھتا ہوں جو اس وقت ان دا کمنگ ڈیز سب سے امپورٹنٹ کیس مجھے نظر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی پٹیشن ادھر سے ڈسمس ہوئی اور وہ سپریم کورٹ میں اب آئی تھنک اٹ ول بی فکس بفور اے بینچ, وہ جس مرضی بینچ کے سامنے ہو. اگر آپ کو یاد ہو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جب کیس تھا اپنا, اور جب اس کو خود آ کے آرگیو کرتے تھے اس کا ایک بڑا امپیکٹ تھا. ہم اس کیس کی میرٹ سے 100 دفعہ اگری کریں ڈس ایگری کریں, بٹ وہ کیس کا جو طریقہ کار تھا سارے کا سارا وہ سارا ریفرنس تھا, اٹ واز بیسکلی ریزلٹ آف میلافیڈے, اور وہ ایونچولی ٹرن ڈاؤن ہوا تھا ان دوز atrocious circumstances as well. یہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں I won't be surprised اگر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جا کر خود اس میٹر کو آرگیو کرنا چاہیں اور کہیں جی ہم اس کو آرگیو کرنا چاہتے ہیں بفور دا کورٹ, تو یہ ایک بڑا امپیکٹفل ایشو ہوگا. بیکاز ایک تو وہ سارے کے سارے بہت لائق اور قابل ججز ہیں, ایماندار ججز ہیں, اور ان کا ایک سٹیچر ہوگا جب سارے کے سارے اکٹھے پیش ہوں گے. سو اس کیس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ہوگا ڈیسیجن دینا, بیکاز اگر اس کیس میں ڈیسیجن خدا نہ خواستہ غلط آیا یا اس کے پھر ایک بڑے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے, وہ پھر ایک آئی تھنک از گوئنگ ٹو بی دی فائنل نیل ان دی کافن. اس سے پہلے تو اس وقت جو کنٹرول جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ جس طریقے سے کیا جا رہا ہے وہ آئی تھنک اس کنٹرول کا ایونچولی تو نقصان ہوگا ایٹ دس ٹائم. ہو سکتا ہے ایک آپ کو پاسبل کوئی آئی تھنک ٹیسٹ اپروول مل رہا ہو جس کو اب عدالت کا چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ ان کو ہمیشہ عدالت کا اپروول چاہیے ہوتا ہے ہماری کسی بھی ایسی گورنمنٹ کو جو کہ الیکٹڈ نہیں ہوتی. تو آئی تھنک وہ اپروول اگر انہوں نے لینا ہے تو ٹھیک ہے, بٹ ان دا لانگر رن اٹ از گوئنگ ٹو کاز ا لاٹ آف پرابلمس. پلس پاکستان کا ایک ادارہ تھا جس کا اپوائنٹمنٹ پروسیس کے اوپر اختلافات تھے, طریقہ کار کو بہتر کیا جا سکتا تھا, بٹ جو طریقہ کار آپ نے اب لگا دیا ہے اس تک تو پھر آئی تھنک ٹوٹل کنٹرول ہے آپ کا ایگزیکٹو کا اوور دی اپوائنٹمنٹ پروسیس. میں تو سمجھتا ہوں اس سے اگر آپ نے زیادہ بہتر چیز کرنی تھی پاکستان کے نظام میں, تو اب جو امریکہ میں کانسیپٹ ہے سینٹ ہیئرنگز کا, جب کسی سپریم کورٹ کے جج کو یا ہائی کورٹ کے جج کو لگایا جاتا ہے تو اس کا جو وہاں پر کانسیپٹ ہے کہ اس کے خلاف پبلک آ کے بولتی ہے سینٹ میں, اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے, دیٹ وڈ ہیو بین اے فار مور وائبل اپروچ. آپ نے وہ تو خیر بڑا ہی خوفناک ہوتا ہے, مجھے موقع ملتا رہا اس طرح کی ہیئرنگ میں جانے کا. ابھی یہ ریسنٹلی جو ایک دو اپوائنٹمنٹ جو ہے ایک ووٹ سے بڑی مشکل سے ہوئی ہے, اور وہ جو گریلنگ ہوتی ہے ان کے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کی ساری کہانیاں سامنے آ جاتی ہیں. پر یہاں پہ میرے سامنے یہ چیف جو یہ سینیورٹی کے ایشو کے اوپر جو اٹارنی جنرل کا موقف ہے جو کہ چیف جسٹس سے برعکس ہے وہ پڑا ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جناب مجھے چیئرمین جوڈیشل کمیشن کے تحفظات سے میں متفق نہیں ہوں, اور جسٹس ڈوگر کی سینیورٹی سب سے نیچے نہیں کی جا سکتی, اور سینیورٹی سے متعلق سول سرونٹ ملازمین کے رولز کا اطلاق عدلیہ کے ججوں پر نہیں ہوتا, اور آئین پاکستان ججوں کے لیے الگ سے جج کی سروس پر شرائط و ضوابط طے کرتا ہے. بلا بلا لمبی ایک انہوں نے, آپ نے بھی آرگومنٹس وہ پڑھے ہوں گے کہ یہ ہائی کورٹ کا جج ٹرانسفر عارضی نہیں ہوتا, یہ عوامی مفاد میں یہ کیا گیا ہے. تو یہ اور وہ بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آئینی عدالت کے پاس جائے گا 184(3) میں, اور آئینی عدالت سے آپ بھی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 5 جج جائیں گے تو فرق پڑ جائے گا. مجھے تو ابھی تک وہاں سے کوئی ٹھنڈی ہوا آتی ہوئی نظر نہیں آئی. سر دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ ججز کی ٹرانسفر ہوئی ہے اسپیشلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ڈوگر صاحب کو لایا گیا ہے, وہاں پر اگر مان لیتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ہمارے پاس اس وقت پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے, تو
آپ ان کو جب یہاں پر لائیں گے تو یو ول گو فار دا بیسٹ پاسبل انٹرنیشنل پریکٹس، بیسٹ پاسبل لیگل پریکٹس. وہ پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک شخص کسی نئی جگہ پر جاتا ہے تو وہ جا کے ہی اسٹارٹس ایٹ دا باٹم آف دیٹ ریک، اور وہاں پر جو سب سے نیچے ہے وہاں سے ان کی سینیورٹی شروع ہوگی. یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ کسی دوسرے پروونس سے ایک شخص کو لا کے اور سینیورٹی میں سب سے اوپر آپ رکھتے ہیں؟ یہ مطلب اٹ ڈز ناٹ اپیل ٹو اے لاجیکل مائنڈ. لیگل پرنسپل سینیورٹی کم فٹنس کا پرنسپل بھی اگر آپ لگائیں تو اس میں آپ نے وہ ساری چیزیں دیکھنی ہے. سو یہ جو پرنسپل ہے آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ کیس ٹو فرسٹ امپریشن تھا، کیس آف فرسٹ انسٹنس تھا. اس کو آپ کو جو آپ کی ایگزسٹنگ سچویشن ہے اس کے مطابق آپ کو لگانا چاہیے تھا. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آپ وہ والے پرنسپلز لیں. سو میں اگر لیٹ سے اس پر سوال کروں، مطلب اٹارنی جنرل صاحب ان کا میں بہت احترام بھی کرتا ہوں، از اے ویری گڈ فرینڈ، کہ آپ پھر اگر یہ کہیں گے کہ ان کو سب سے اوپر رکھا گیا تو اس کے لیے کون سا پرنسپل اڈاپٹ کیا گیا، اس کی بھی کوئی ہمیں نوید دیں یا اس کی بھی ہمیں کوئی ریزننگ. تو ہمیں الجہاد کیس پڑھایا جاتا تھا کہ جب کسی کی اگر ریزنیبل ایکسپیکٹنسی ہے نہیں ہے تو اس کی کازز بتانی چاہیے اور نظر آنا چاہیے. تو ابھی یہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی جس طرح میں نے کہا پیونی جج صاحب کو سائڈ کر دیا، اس سے پہلے سپریم کورٹ میں بھی ہم نے دیکھا اور اس کے بعد باقی ہائی کورٹس کے اندر بھی دیکھا کہ وہ سینیورٹی والا تو کوئی وہ رہ ہی نہیں گیا، اور کوئی جسٹیفیکیشنیں منصور علی شاہ کے خط کے باوجود وہ ایک نظام سا بنایا گیا ہے، وہ بڑا مگر مبہم سا ہے. اس طرح بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ میں اب آپ کو یہ ایک بات بتاؤں، if I am to openly say that یہ اب بیسکلی جو ساری کی ساری، میں ورڈ بیٹل تو استعمال نہیں کروں گا، بٹ یہ جس طرح بھی اس کو ریزسٹ کرنا ہے یہ جوڈیشری ہیز ٹو ڈو اٹ، اینڈ ود ان جوڈیشری دے ہیو ٹو اسٹینڈ اپ، اینڈ ہوسو ایور تھنکس کہ انہوں نے اس چیز کو ریزسٹ کرنا ہے ان کو کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میں چودھری صاحب معاف کیجیے گا، پھر نہ ہی سمجھیں جوڈیشری کا. آپ کے خیال میں آج تک جو جتنے بھی پہلے چیکرڈ ہسٹری رہی ہے وہ مارشل لاء کے دور میں زیادہ رہی ہے. میں سر without naming any judge because میں of course سارے کے سارے قابل احترام بھی ہیں، پلس ان کا اسٹیچر اس قسم کا ہے، بٹ there are a few people in the superior judiciary جو کہ سپریم کورٹ میں بھی ہیں اور ہمارے ہائی کورٹس میں بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس پر سٹانس لینا چاہیے اور امپورٹنٹ سٹینڈ لینا چاہیے. بٹ جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیلے کریں گے یا کسی ایسی سٹیج پر لے جائیں گے، پھر وہی والی بات ہے کہ جو لڑائی کے بعد والا مکہ ہے وہ پھر اپنے آپ کو ہی مار لینا چاہیے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. سو اگر if it is to be there is some that needs to be done, it must be done at this point in time. ورنہ پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں. پھر آپ 26th amendment کو ایکسیپٹ کر کے you can move on. ورنہ پھر اگر آپ نے اس کے اوپر بات کرنی ہے وہ پھر ہم اسی طرح رات کو ٹاک شوز میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. بٹ اس ٹائم پر اگر آپ نے کوئی اسٹیپ لینا ہے وہ لیا جا سکتا ہے، اور بہت سارے اسٹیپس ہیں. I mean like I don't want to make any proposals here، یا میرے سے زیادہ وہ آف کورس لائق ہیں، سمجھدار ہیں، ہم تو بالکل اسٹوڈنٹ ہیں ابھی لاء کے. سو وہ سمجھتا ہوں کہ وہ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اور بہت کچھ کرنا چاہیے. ورنہ یہ ہوگا کہ ایونچولی یہ واحد ایک انسٹیٹیوشن تھا جس کے اندر کوئی ان کا بھی کوئی اتنا اچھا ماضی نہیں ہے، بڑا پرانا عجیب ماضی ہے، لیکن پوسٹ جو بہت امیدیں تھیں جسٹس یحییٰ آفریدی سے ہماری، مگر انہوں نے صرف ایک چیز میں مزاحمت کی تھی کہ یہ جو سینیورٹی والا ایشو تھا اس کے اوپر وہ متفق ہوئے تھے کہ جناب یہ نہیں کیا جا سکتا. وہ حکومت نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ان کے اعتراضات پھینک دیے ہیں. تو یہ جو 26ویں آئینی ترمیم فل کورٹ کہا جاتا تھا نئے ججز کے بعد، تو وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ تصحیح کر دیتے ہیں تو پھر آئینی اور لیگل ریکورس تو کوئی نہیں رہتا، بجائے اس کے کہ فیوچر میں کوئی پارلیمنٹ آئے گی، نئی آئینی ترمیم کرے گی، اسی طرح میں سے جان چھڑائی جا سکتی ہے. کوئی پاسبلٹی اور ہے؟ سر میرے نزدیک تو جو آپ کی بالکل بات سی، پاسبلٹی وہی ہے کہ جو فل کورٹ کی تھی. اور فل کورٹ اگر لیٹ سے سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے بعد بھی بنتا ہے تو آئی تھنک جو نئے ججز ہیں وہ اس لیے نہیں اس فل کورٹ میں آ سکتے بیکاز وہ بینیفیشری آف دیٹ پروسیس اپوائنٹمنٹ کا. سو اگر اس اسٹیج پر بھی کسی ٹائم پہ فل بینچ پھر بنے گا، پھر فل کورٹ تو نہیں ہوگا. وہ فل بینچ جو ہے شوڈ ناٹ کمپرائز آف دیز 6 ججز، اور وہ اس کیس کو سنیں بیکاز یہ وہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں جو اس ٹائم پر سپریم کورٹ کے اندر موجود تھے جب یہ آئینی ترمیم آئی ہے، ود ایکسیپشن آف 1 or 2 جو کہ بیسکلی ایڈ کیا گیا. وہ ساروں کا بینچ بٹھا کے سن لیا جائے بیکاز افیکٹ یا جو اس کا کاز اینڈ افیکٹ ہے وہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. سو یہ ایک وہ ریمیڈی رہ جاتی ہے. بٹ اس کے علاوہ باقی جو ریمیڈیز ہیں وہی ہے، یا نئی پارلیمنٹ ہے اس کے پاس 2/3 اکثریت ہو، یا 2/3 اکثریت ان کی کسی نہ کسی طرح بن جائے، تو اس معاملے میں وہ آ کے پھر اس کام کو کر سکتے ہیں. کب ہوگا تب ہوگا. مگر یہ بینیفیشری تو آئینی عدالتیں بھی ہیں، وہ کیس سن رہی ہیں،
تو وہ تو یہ آرگومنٹ مانتے ہی نہیں. آج میں جسٹس مین الدین کے بھی ریمارکس دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا وہ آف کورس جو ہے باہر کی وہ جو پریسیڈنٹس ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کے, وہ اپنے زیادہ مقدم ہوتے ہیں مگر ان کی ایک ریلیونس ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یا کیا برطانیہ وغیرہ کے لے کے بات کرتے ہیں, بس لوکل بات کریں. یہاں تو نظام سارا جو ہمیں پڑھایا گیا تھا وہ ابھی ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں جی اگر امین الدین صاحب نے یہ کہا ہے تو ان کو جب یہ ریپرزنٹیشن والا فیصلہ ان کے پاس جائے گا تو اس میں سارے کی ساری جو ریلائنس ہے عامر فاروق صاحب کی وہ انڈین ججمنٹس پہ, تو آئی ایم ویری شیور کہ امین الدین صاحب اس سے ڈس ایگری کر کے اس کو چینج کر دیں گے. یہ تو جو ہے یہاں جس کیس کے اندر سوٹ کرتا ہے وہ باہر کی ریلیونس بن جاتی ہے, جہاں نہیں کرتا نہیں بنتی ہے. مگر آپ کو کوئی لگتا ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ کیپیچولیٹ کر گیا ہے سارا آپ کا عدالتی نظام, جج بھی وکیل بھی, اور بیچارے 2-4 لوگ آپ جیسے کچھ شور بچا لیتے ہیں مگر اس کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا لاسٹ منٹ. سر میں سمجھتا ہوں کہ جب سچویشن اتنی بری ہو جاتی ہے یا کوئی اتنی پریشانی ہو تو پھر اس کے اندر ڈیفینیٹلی ایک سیفٹی والو بلٹ ان ہوتا ہے سسٹم کے اندر, اور کچھ نہ کچھ چیز نکلتی ہے ضرور ہوتا ہے. مطلب آئی ایم این آپٹمسٹ, آئی ایم ناٹ اے پیسمسٹ, سو آئی بلیو کہ ڈیفینیٹلی سسٹم جب بھی کوئی اچھے سے اچھا سسٹم بھی بنے, جیسے مارکس نے کہا تھا کہ سیڈز آف ڈسٹرکشن بھی اس کے اندر ہی ہوتے ہیں, تو یہ سیڈز آف ڈسٹرکشن اس سسٹم کے بھی اگر کوئی ایسا کام ہوتا ہے وہ ایونچولی اس کے اندر ہی ہوں گے, اینڈ اٹ ول کم آؤٹ. اینڈ دیر آر سیورل آپشنز, بٹ لیٹ سی وہ آپشنز ایکسرسائز کیسے ہوتی ہیں, بٹ وہ آپشنز ایکسرسائز ہونا بہت ضروری ہے, اب نہیں تو کب نہیں والی بات ہے. جی بہت بہت شکریہ بیسٹر صاحب, آپ نے بڑی تھوڑے وقت میں بڑا اچھا احاطہ کر لیا سارے معاملات کا. تو بس باقی یہ لاسٹ یہ ضرور کروں کہ ساری چیزیں امیدوں پہ اور ہی لگی ہوئی ہیں یہاں پہ. منو بھائی کی اگر آپ کا منٹ نظم ہے, کی ہویا کچھ نہیں ہویا, کی ہوئے گا کچھ نہیں ہوئے گا, ہوندہ نہیں وہ نہیں ہونا جو تو چاہنا ہے, ہوندہ نہیں کرنا پہندا ہے, عشق سمندر ترنا پہندا ہے, جیون لئی مرنا پہندا ہے. بہت شکریہ, تھینک سو مچ عامر صاحب. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.